अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सियासत इस वक्त पार्लियामान से ज्यादा अदालती महाज पर चक्कर लगा रही है। किसको रिलीफ मिलेगा, कौन तकलीफ में आएगा, तारीख पे गलत कौन, सही कौन, किसका कंडक्ट बादिल नजर में दुरुस्त है और कौन तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है, सब अदालतों के जरिए तय हो रहा है। रवा हफ्ते अदालती लिहाज से अहम होगा, ये तो सबको पता था, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि साइफर केस का फैसला रवा हफ्ते के पहले ही दिन महफूज होगा और आज ही के दिन सुनाया जाएगा, और फैसला भी ऐसा होगा जो हुकूमती ऐवानों के दरो दीवार हिला देगा। मेरे कैफ आज कड़कती दोपहर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने हुकूमत को पसीने में शराबूर कर दिया है, क्योंकि अदालत ने हुकूमत की जानिब से कायम किए गए साइफर यानी संगीन गद्दारी केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत बरी कर दिया है। और सवाल उठा है कि क्लासिफाइड दस्तावेजात कम करने से रियासत की सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ गई। लुबाब ये है कि प्रोसिक्यूशन यहाँ भी अपना केस साबित करने में बुरी तरह नाकाम हो गई, जिसका अंजाम ये निकला कि वो तमाम केसेस जिनमें इलेक्शन से कबल झटपट सजाएं सुनाई गई, इनमें से 2 अपनी मौत आप मर चुके हैं, जबकि तीसरे केस में भी मुद्दई अदालत पर अदम एतमाद की आड़ में लेकर केस को लंबा खींच रहे हैं। अगर साइफर केस की गहराई में जाए तो पता चलता है कि 30 सितंबर 2023 को वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने अदालत में चालान जमा कराया था, जिसमें मुबैना तौर पर बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत साइफर का खुफिया मतन अफशा करने और साइफर खो देने के केस में मरकजी मुलजिम करार दिया गया। रवा साल 30 जनवरी को साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद बानी तहरीक इंसाफ को 15 अगस्त जबकि शाह महमूद को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज 9 माह बाद इन दोनों रहनुमाओं की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम केस की समाअत थी, और ये केस था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। और इस केस की समाअत को देखकर भी यही लगा कि फुल कोर्ट में मौजूदा जजेस की अक्सरियत ये मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को बांटने जाने के हक में नहीं है, और इस बात पर भी मुत्तफिक नजर आए कि बल्ले के निशान वाले फैसले ने लोगों को गुमराह किया, जिससे ऐसा तासुर दिया गया कि एक सियासी जमात खत्म हो गई और इसका जनाजा निकल गया। तो प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल अख्तर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे कादिर बंदूखैल साहब से, और साहबजादा हामिद रजा भी इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। आज बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया गया है, और जितने भी रिमार्क्स आए या जो अदालती कार्रवाई हुई उससे ये तो साबित हुआ कि प्रोसिक्यूशन हैज एक्चुअली फेल्ड इन प्रोवाइडिंग द एविडेंसेस या केस को फॉलो करने में। तो आपको नहीं लगता कि इससे ये तासुर उभर गया है कि ये सियासी नौयत का केस था, जल्दबाजी में इस पर फैसले हुए, और जब जल्दबाजी होती है तो मामला अपने आप अपनी मौत मर जाता है? नहीं, मेरा ख्याल है एक तो बुनियादी तौर पे गलती की थी इमरान ने, वो उसको मेरा ख्याल नहीं ऐसा करना नहीं चाहिए था कि ऐसी खाम खा एक कागज़ लहरा के जलसा आम में, तो उसमें वो जो कंटेंट से उसके मतलब भी कह दिया गया, फिर वो कागज़ सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी थी। वैसे तो इस केस के बाद ना देखें, अब मैं आपको गुजारिश करूँ, केस कोई भी केस हो, छोटे से छोटा केस हो, बड़े से बड़ा केस हो, वो तब तक नहीं चलता जब तक उसके एविडेंस बड़े स्ट्रॉन्ग ना हो या प्रोसिक्यूशन सही तरह ना की जाए। अब ये मैं नहीं कह सकता जब तक मैं कोई वकील तो हूँ नहीं कि मैं उस पर कोई अपने बड़ी टेक्निकल और बड़ी एक्सपर्ट पे अपनी राय दे सकूँ। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि मेरे ख्याल में जो लीगल स्टेप्स लिए गए वो मेरे ख्याल में शायद गलत होंगे। उससे फिर दोनों तरफ जा सकता है ना, आपके मतलब आपने जो केस बनाया वो इतनी जल्दबाजी में बनाया कि आप अपने एविडेंस को कलेक्ट ही नहीं कर सके, या फिर अगर आपने एविडेंस कलेक्ट किए तो आप अच्छी तरह वो पेश नहीं कर सके। लेकिन ये जब जजमेंट आपकी डिटेल जजमेंट आएगी तो उसके बाद आपको सही इल्म होगा कि वो जजमेंट किस बुनियाद पे उस केस को टर्न डाउन किया गया। तो अब देखते हैं, मेरा हाल शायद ये तो स्टेट का केस है, स्टेट जाने और स्टेट का काम जाने, हमें इसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज बनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक फिर वो है ही हमारे यहाँ अदालती कार्रवाइयाँ इतनी चल रही हैं जो सियासत को मुतासर कर रही हैं। तो आज मखसूस नशिस्तों का भी केस हुआ जो काफी दिलचस्प थी वो समाअत, और ऐसा लग रहा था कि जजेस की अक्सरियत जो है वो कम अज कम मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में माली गनीमत के तौर पे जो है वो बांटना चाहती हैं। आप समझते हैं
کہ مینڈیٹ کسی اور کا ہے، نشستیں کسی اور کو مل رہی ہیں، یا پھر جو ہے وہ صحیح ہے، یا پھر سیاسی جماعتوں کو خود آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنی نشستیں لے لیں، یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں؟ پتہ نہیں، میں تو اس بات کو نہیں سمجھ پایا. بس کافی عرصہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کیس آتے تھے تو میرے خیال میں ججمنٹ سے پہلے جو ہمارے معزز جج صاحبان تھے وہ ذرا زیادہ خاموش ہی رہتے تھے، بس صرف اسسٹنس کے لیے کسی سے کوئی پوچھ لیتے تھے. ورنہ یہاں پہ تو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور میری سمجھ سے باہر ہے. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ اس قسم کے معاملات سے ذرا اپنی کنارہ کشی رکھوں، کیونکہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر آپ کے زبان سے یا منہ سے کوئی ایسی الفاظ نکل جائیں جو طبیعت نازک پہ گراں گزریں تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تو میرے خیال میں شاید ہمیں ان کاموں سے ذرا دور ہی رہنا چاہیے. اب وکلا بالکل، جانے، اور لیگل ٹیم جانے. جو احتیاط بالکل صحیح شیخ صاحب، جو احتیاط آپ برت رہے ہیں بات کرتے ہوئے، آپ کو نہیں لگتا حکومت کو یہ بھی برتنی چاہیے؟ کیونکہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جب بھی نون لیگ حکومت پر آتی ہے تو چاہے وہ میڈیا ہو، عدلیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، اس سے تعلقات بگاڑنے میں ان کے بیانات اکثر ان کا ساتھ دیتے ہیں. جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا عدلیہ میں کچھ کالی بھیڑیں موجود ہیں، پھر اس کے بعد یہ پیکا ایکٹ صحافیوں کے خلاف آپ دیکھ لیجئے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارے معاملات ہیں جو مسلسل تصادم کی جانب جا رہے ہیں؟ It's not good for PMLN. حضور وہ کہہ سکتے ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں، ان کو ایک استثنا حاصل ہے. ہم بیچارے ٹھہرے غریب ماتر لوگ، ہم کچھ کہہ دیں گے تو وہ میرے خیال میں شاید بہت بڑا معاملہ بن جائے گا. تو میرے خیال میں اس قسم کے الفاظ سے اعتراض کرنا چاہیے. اپنے آپ کو فوکس کریں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ ان کاموں پہ اگر آپ اپنے آپ کو ملوث کر لیں گے تو آپ کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اور کتنے معاملات ہیں جو بڑے ہی سنجیدہ ہیں. ملک کس طرف جا رہا ہے، عوام کی حالت کیا ہے، ہمیں وہ چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اس کو لا منسٹر جانے، لا منسٹری جانے یا باقی سارے لوگ جانے، ہمیں صرف اپنا فوکس رکھنا چاہیے اپنے عوام کے حالات پہ، اپنے ملک کے حالات پہ فوکس رکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ کی اپنی مرضی آپ جیسے کرنا چاہتے ہیں، میں تو ایک آپ کی وساطت سے ایک مشورہ دے سکتا ہوں. آج کل مشورہ دینا بھی ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی سیدھی بات سننے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے. وہ چاہے کوئی بھی ہو، میری جماعت ہو یا کوئی دوسری جماعت ہو، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن میری ذاتی سوچ یہی ہے کہ آپ کو ان باتوں پہ اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ کو اصل حقائق کو سامنے رکھ کے ان کو آپ ریزالو کرنے کی کوشش کریں. آپ کی سیاست کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ملک کے لیے بہتر ہوگا، عوام کے لیے بہتر ہوگا. صحیح. اچھا، سننے میں آ رہا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کو احسن اقبال کی جگہ سیکرٹری مسلم لیگ بنانے کی بات چیت جاری ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی بشیر بن گئے ہیں، لیکن آپ کچھ اپنی سیاست سے متحرک نظر نہیں آتے. حالانکہ آپ نے تو پارٹی کی بقا کی خاطر لندن کی سڑکوں پر PTI ورکر سے بھی براہ راست جھگڑا مول لیا. تو کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ اتنے متحرک نہیں ہیں؟ تو آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. دیکھیں آپ میرا موازنہ کر رہے ہیں کہ سعد رفیق صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، دیکھیں بڑے مجے ہوئے سیاستدان ہیں، بڑی ماریں کھائی ہیں سیاست میں انہوں نے، بڑی ان کی ہے اپنا کمٹمنٹس ہیں ان کی، اور بڑی ڈیڈیکیشن ہے ان کی. اور ان کا میرا خیال میں شاید میں اس لیول پہ یا میں اس طرح کا نہیں آتا ہوں ان کے. لیکن بہرحال میں اپنی ایک حلقے کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں. اب تو وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے نون لیگ جوائن کر لیا. بہرحال لیکن میرا اپنا ایک ذاتی ایک تعلق واسطہ تو ہے حلقے میں، وہ میں سیاست کرتا رہتا ہوں. اور مجھے اصل پہ میرے لیے بڑی مشکل ہے کہ میرے اور کو کام آتا نہیں ہے، تو میں اس لیے وہ اسی سیاست تک میں اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں. ہاں، آپ لوگوں کا میں احسان مند ہوں کہ آپ پتہ نہیں کون سی چیز ایسی ہے مجھ میں، جو الفاظ ہیں یا میرا لب و لہجہ ہے
جو شاید آپ کو بہتر لگتا ہے میں اس میں آ کے آپ سے گفتگو کر لیتا ہوں یا آپ مجھ سے گفتگو کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں میرے معاملات. تو میری سچی بات ہے کہ میں آپ کو سچ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں لگی چپڑی بات کر نہیں سکتا، میں خوش آمد مجھے کرنی نہیں آتی، اور اگر میں کہیں فرض کیجئے خوش آمد کرتا ہوں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں سچ ہی بولنا چاہیے، جو حقائق ہیں وہ دکھانے چاہیے. ایک آپ کا ضمیر بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ تو مجھ شیخ سے یہ صاحب پوچھیں یہ کہ جو لوگ بھوکے آج رہ رہے کل، ہیں تو میں یہ بالکل کیا کہوں گا، صحیح، وہ سب ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک، آج کل جو بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی جانب سے سکوت ڈھاکہ کو لے کر حمود الرحمان کمیشن کو لے کر جو بھی بات جاری ہے، جس طرح ویڈیو بنائی گئی اور تنقید کی گئی اور جس طرح اپنے آپ کو کمپیئر کیا گیا شیخ مجیب الرحمان سے، آپ کو لگتا ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی پھر سے مشکل ثابت ہو جائے گی 9 مئی کے بعد؟ میں تھوڑا سا ان کے جو ہیں نا اپنا خیالات یا جو ان کا ایک طریقہ ہے، میرا اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے. لیکن سیاست میں سختی نام کی چیز نہیں ہوتی، اور سیاست میں ذاتی دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے، سیاست میں تشدد نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک بڑی نامراد چیز ہے، وہ آپ کو نہیں، آپ کے ملک کو نقصان دے گی. پی ٹی آئی کو، میرا اپنا خیال ہے پی ٹی آئی کو اب اپنے مسائل کو، ماضی کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بہت کچھ اپنا سیکھ لینا چاہیے، اور اس کو اپنا راستہ بھی ایسا بنانا چاہیے جس سے عوام کی فلاح ہو، عوام کا نقصان نہ ہو یا ملک کا نقصان نہ ہو. اس قسم کی سیاست اختیار کرنی چاہیے. باقی وہ خود سمجھدار ہیں، وہاں پہ بھی بہت بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، بڑے زیرک لوگ بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ سیاست جو اگر انہوں نے کی ہے، میرا اپنا خیال ہے ان کو کسی قسم کا 9 مئی والا واقعہ دہرانا نہیں چاہیے. میرا ذاتی خیال ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہ بے درست تھا یا اس قسم کی سیاست کو وہ فروغ دینا چاہتے ہیں، تو پھر میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے ہمیں پھر اپنے الفاظ جو ہیں ان کو بچا کے رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز میں جو کھینچا تانی ہے اس کا جو اثر ہے وہ عوام پر اچھا نہیں پڑے گا، اور واقعی آؤٹ آف کورٹ کوئی معاملات ان کے حل ہونے چاہیے، حکومت کو انٹروین کرنا چاہیے، یا پھر زرداری صاحب جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں انہیں انٹروین کرنا چاہیے؟ اس کا جواب تو رانا ثناء اللہ دے سکتا ہے جی، بڑا سیاح آدمی ہے اور سمجھدار آدمی ہے، اور وہ مسلم لیگ کا ایک اسٹار والٹ ہے، وہ بہتر جواب دے سکتا ہے. لیکن جو آپ یہ کہہ رہی ہیں نا اعلیٰ عدلیہ میں جو معاملات ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کو اپنے معاملات کو اندر بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. اگر آپ عوام میں لے جائیں گے تو میرے خیال میں اس سے بڑی سبکی بھی ہوتی ہے، اور آپ کا ایک امیج جو ہوتا ہے وہ برباد ہوتا ہے. میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو اگر بند کمرے میں حل کریں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب ایک آخری سوال، کراچی ہو یا لاہور ہو، اپوزیشن کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جاتی، الیکشن ہو چکے، پکڑ دھکڑ بھی ہو رہی ہے، سختیاں بھی ہو رہی ہیں، کہا ایک طرح سے زبان بندی بھی ہے. تو اگر یہی معاملات رہے سر، تو آپ کی جماعت یا آپ کی اتحادی پھر سے گلے شکوے وہی شروع ہو جائیں گے. تو کیوں سیاستدان پر گلی اور زمین تنگ کرنے پہ لگے ہوتے ہیں؟ لیکن سب سے بڑا دیہاتی تو پیپلز پارٹی ہے. تو پیپلز پارٹی والے میرے خیال میں بہت زیرک لوگ ہیں، وہ بڑے گہری نظر رکھ کے ہیں اپنے حالات کے اوپر. کانسٹیٹیوشنل جتنے ان کے ہیں وہ آفیسز وہ انہوں نے لے لیے ہیں، اور باقی معاملات کو دیکھ رہے ہیں. جو ہی اگر وہ سمجھیں گے کہ معاملات درست ہو گئے ہیں تو چھلانگ لگا کے آپ کے آ کے بیٹھ جائیں گے ساتھ. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون حالات کو قابو نہیں کر پا رہی اور سیاسی طور پہ نقصان ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں وہ پھر کنارہ کر کے بیٹھ جائیں گے، بالکل ہی کنارہ کر کے بیٹھ جائیں گے میرا خیال ہے. کیونکہ آصف زرداری میں بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن وہ لوگوں سے، اپنے دوستوں سے مشاورت بڑی کرتا ہے اور پوچھتا ہے. آپ دیکھ لیجیے نا، جیسے فیصل کریم کنڈی کو وہاں پہ گورنر بنا دیا، پنجاب کا گورنر وہاں سے لے کے اپنا ایک ڈیڈیکیٹڈ ورکر بنا دیا. تو یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے، چھوڑ دیتے پیپلز پارٹی کو، کہتے حکومت کرے، آپ سارے کچھ لے لیتے اپنے ساتھ، بیٹھ جاتے. لیکن اب میں تو، میری بات تو نہیں مانے گا، کیونکہ میں تو الیکشن ہار کے ہوں، میری کیوں مانے گا کچھ ہونے کا، یا مجھ سے کیوں مشورہ کرے گا.
تو اس لیے میرے خیال میں سب سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، جو بات کریں گے ٹھیک کریں گے. مجھے تو اس بات پہ کوئی علم نہیں ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ سیاست میں مخالفت اصولی باتوں میں مخالفت ہونی چاہیے، ذاتی مخالفت سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. اس کا بہت نقصان پہنچتا ہے، آپ کی سیاست کو بھی نقصان پہنچے گا، انسٹیٹیوشن کو بھی نقصان پہنچے گا، اور ملک کو بھی آپ نقصان پہنچائیں گے، اور دوسرا لوگوں کے لیے آپ ایک مذاق بن کے رہ جائیں گے. باقی جو طاقتیں ہیں ان کے لیے آپ مذاق بن کے رہ جائیں گے. تو میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی برداشت اور تحمل اور بردباری سے کام لینے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں آگے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. سر آپ کو نہیں ابھی تو لگتا وقت کہ گزرا، اپنے 4 آپ مہینے کو گزرے ہیں. حکومت، بالکل صحیح، آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت اپنے آپ کو ان تمام تر معاملات سے اگر الجھائے رکھے گی تو جو اہم مسائل ہیں، جس طرح بجٹ آنے والا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہو رہی ہے، مہنگائی ہے، عوام پریشان ہے، توانائی کا بحران ہے، بہت سارے ایشوز ہیں، اصل توجہ اس طرف مرکوز نہیں کر پائے گی اور عوام کا غم و غصہ بڑھ بھی سکتا ہے؟ میں تو یہ بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کے پاس وقت بھی زیادہ نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک صبر اور برداشت کی حد ہوتی ہے، اور میں یہ اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر عوام کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں تو ان کی کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. ان کی کمٹمنٹ، ان کی رشتہ داری، ان کا دکھ، سب کچھ ان کے پیٹ کی بھوک کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے روزگار کے ساتھ ہے. ان کا کسی کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ نہیں ہے. آج آپ ان کے حالات درست کر دیں، وہ آپ کے لیے نعرہ لگا دیں گے. اگر آپ حالات درست نہیں کرتے تو یقین کیجئے پھر میرے خیال میں حالات جو ہیں آپ کے ہاتھ سے بھی باہر نکل جائیں گے. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ باقی معاملات پہ آپ فوکس نہ کیجئے، آپ 100% فوکس کیجئے اس طرف. اگر حالات درست کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے میرے خیال میں آسانی ہو جائے گی آنے والے وقت میں. ویسے بتائیے گا، ان لیٹر ڈیز کوئی قریب میں آپ کی ہوئی ہے ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے؟ کیا سوچتے ہیں ملکی حالات سے؟ ویسے وہ جو سوچتے ہیں وہ تو انہوں نے تقریر میں اس دن کہہ ہی دیا، لیکن پھر بھی اگر آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ سیاسی معاملات پر، اس بڑھتی ہوئی مہاجرائی پر کیا سوچتے ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں خیال کہ ابھی تک میری ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی. شاید ابھی وہ میرے خیال میں شاید بڑی کلوز جو ان کے رفقا کار ہیں ان کے ساتھ شاید مشاورت کر رہے ہوں گے. اگر بلائیں گے یا یاد کریں گے تو میں ضرور وہی بات کروں گا جو حقائق پہ مبنی ہوگی. اب مجھ سے توقع بھی وہ یہی کرتے ہیں اکثر و بیشتر. جب بھی مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں میں حقائق کی بنیاد پہ ان سے بات کرتا ہوں. میں ان باتوں کو بالکل اپنی گفتگو کا حصہ نہیں بناتا جو بالکل جن کا بنیاد جھوٹ بھی ہوتی ہے یا غلط بنیادوں پہ ہوتی ہے. میں بالکل سچ تصویر دکھا دیتا ہوں، آگے ان کی مرضی ہے اس پہ عمل کریں یا نہ کریں. بالکل صحیح. تو جو قریبی ان کے لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو زیادہ خوشامدی ٹولے والے لوگ ہیں، یا واقعی کوئی ملک و قوم کے لیے سیریس سوچنے والے لوگ ہیں؟ جی میں نے سمجھا نہیں آپ کی بات. میاں صاحب کے قریب جو لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں نا قریبی لوگوں سے مشاورت کر رہے ہیں، تو وہ اکثر وہ بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو غلط جی مشورے جی، دیتے ہیں یا خوشامدی ٹولہ ہوتے ہیں. آپ تو نہیں کرتے خوشامد، اس لیے آج کل آپ قریب اب یہ نہیں ہیں، تو ڈپینڈ وہ تو کرتا وہ ہے، لوگ نہیں ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے. نہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا وہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کیا آپ ان سے توقع کرتے ہیں یا وہ کیا بتاتے ہیں میاں صاحب کو، یا میاں صاحب ان سے کیا پوچھتے ہیں، کیا سوالات کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے. میں چونکہ اس مشاورت میں شامل نہیں اس لیے میں اس بارے میں کچھ کوئی کمنٹ کر نہیں سکتا. ہاں میری ملاقات ہو یا میرے ساتھ مشاورت ہو تو پھر میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان بنیادوں پہ یا ان خطوط پہ یا ان پرنسپلز پہ بات ہوئی ہے تو پھر میں آپ سے یہ ڈسکس کر سکتا ہوں. تب وقت ہے کہ میری ان سے بات نہ ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ موجود تھے شیخ محی اصغر صاحب. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بے تحاشا چیلنجز ہیں بجٹ کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، عوامی مسائل کی صورت میں، وہ اس پر زیادہ فوکس کرتی ہے یہاں اس محاذرائی پر. ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر قادر مندوخیل صاحب. بہت شکریہ قادر صاحب آپ کے وقت کا. سر، پی ٹی آئی کو آج ایک بڑا ریلیف کہتے ہیں تو ملا ہے سائفر کیس کے اندر. بانی پی ٹی آئی بھی اور شاہ محمود قریشی بھی بری ہو گئے ہیں، تو قانون آپ کو نہیں لگتا اپنا راستہ لے رہا ہے، یا پھر
جو سزائیں الیکشن سے پہلے سنائی گئی آپ کو لگتا ہے وہ جلد بازی میں سنائی گئی اور اب بیک فائر ہو رہے ہیں؟ دیکھیے میں ایز اے قانون کے طالب علم اس پہ ذرا محتاط انداز میں تبصرہ کروں گا، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ کیس یقیناً سپریم کورٹ میں اپیل داخل کریں گے حکومت، اور اگر حکومت یہ کیس ہار گئے تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کیس کو اٹھایا گیا اور جس طرح سے ملک کے خلاف سازش اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، اور اب اگر عدالتیں اس کو اڑاتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پھر حکومت میں رہنے کا کوئی حق ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہی چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس کے خلاف پی ٹی آئی نے باقاعدہ ان کی تمام وکیلوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ان پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، بلکہ رؤوف حسن صاحب نے تو ان کو ٹاؤٹس پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہے اس کو، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے کہا عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ عدالتیں پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ اس چیز کا تو فائنل فیصلہ تو بہرحال سپریم کورٹ سے آئے گا، اور ہم تو کبھی بھی میں ایز اے سوشل ورکر یا پیپلز پارٹی کے ایک ادنیٰ سے رکن کی حیثیت سے ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کے خلاف کارروائی ہو، لیکن جو کیس جائز ہے وہ ضرور بننے چاہیے، جو کیس ناجائز ہے ان کے فیصلے بھی جلد سے جلد ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی قائدین کو کھویا ہے۔ آج 45 سال بعد سپریم کورٹ نے ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں صرف اتنی کہا ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملا۔ آپ کس الفاظ سے تو انصاف ہو تو ٹھیک ہے، یہ تو کم سے کم ہو گیا جس طرح علی امین گنڈپور اپنی جو فضول کی گفتگو کرتے تھے، وہ تو کم سے کم ان کو منہ پہ تالا تماچا پڑ گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو اپنے قائد تو نہیں ملا۔ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جن کے قاتلوں کو بری کر دیے ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ میں اپیل چل رہی ہے، ہمیں کیا ملا؟ کیا دن دیہڑے ان کو قتل نہیں کیا ہے؟ کیا اگر وہ ملزمان نہیں تھے جس کو انہوں نے بری کر دیے تو کون تھے؟ یہ سوال مجھے 30 سال ہو گئے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے، یہ سوال کا جواب مجھے نہیں ملتا ہے۔ جہاں میں بیٹھا ہوں آفس میں کراچی میں، میرے سامنے یہاں ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، یہاں ڈسٹرکٹ کورٹ میں میرے جو باپ کے سامنے دو سابق داماد تھے، انہوں نے ان کی بیٹی کو ان کے سامنے سٹی کورٹ کے گیٹ کے سامنے گواہوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، مگر اس کو بری کر دیا ہے۔ تو سوال میرے یہ تھا اس وقت بھی آج بھی کہ اچھا پھر کس نے قتل کیا؟ اگر دن دیہڑے باپ کے سامنے بیٹی کو قتل کیا جاتا ہے اور عدالت کہتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، تو پھر عدالت ڈھونڈ کے دے دینا کہاں گنہگار کون ہے۔ بچی تو قتل ہو گئی، وہ تو مر گئی۔ تو سوال یہ کہ بہت سارے فیصلوں کے اوپر ہم نے بھی خدشات ہیں۔ یہ کام ویسے تو پولیس کا ہے سر، عدالت کا تو نہیں ہے، عدالت نے تو شواہد پہ ہی فیصلے کرنے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ آج مخصوص نشستوں کے کیس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست تھی اس کی مخالفت کی گئی اور خود کو ملنے والی سیٹوں کو حق بجانب فیصلہ قرار دیا۔ تو پیپلز پارٹی تو خود کو جمہوری کہتی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر واقعی پیپلز پارٹی جمہوری ہے تو کسی اور کے مینڈیٹ پہ خطہ کرنے کی سازش نہیں ہے جو آپ لوگوں نے مخالفت کی ہے؟ دیکھیے، آپ سمیت جتنے بھی میڈیا پرسن ہیں وہ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی، پی ٹی آئی کی ہرگز نہیں تھی۔ اگر آپ الیکشن رولز کو دیکھ لیں صوبائی کے حوالے سے یا قومی سیٹوں کے حوالے سے، اس میں یہ کہا گیا کہ نشستیں سیاسی پارٹیوں میں تقسیم ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی تو سیاسی پارٹی نہیں ہے، مطلب میرا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق، الیکشن ایکٹ کے مطابق سمبل الاٹ کرتے وقت وہ تو آزاد جیتے ہوئے، اب اس کی بیک گراؤنڈ ضرور پی ٹی آئی ہے، میں اور آپ عام معاملے میں تو یہ بات کر سکتے ہیں، مگر عدالت کے سامنے، قانون کے سامنے تو وہ قانون کے اس پیرائے میں تو نہیں آ رہے جس کا صوبائی اور قومی کے حوالے سے جو ذکر کیے گئے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت۔ تو اس حوالے سے تو جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ یعنی ان کے پسندیدہ ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا، اور وہ یہ تھا کہ جو سیٹیں بچ گئی ہے چونکہ سیاسی پارٹی ہے نہیں وہاں پہ، تو جو ایگزسٹنگ یعنی جو موجودہ سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے پر تقسیم کیے گئے۔
ہاں میں یہ بھی کہوں گا یقیناً ہم تو اس کو یوں دفاع کریں گے کہ الیکشن کمیشن کی اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کو ختم کرتی ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دیا جائے, یا پی ٹی آئی کو تو نہیں دے سکتے پھر بھی کیونکہ وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی نا, اگر وہ یہ کہتے ہیں سنی تحریک کو دی جائے تو وہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سنی تحریک جس کا سربراہ حامد رضا صاحب خود آزاد لڑا ہے, اور پھر جس کا الیکشن ایکٹ کے تحت وہاں لسٹیں جمع نہیں تھی, نہ خواتین کے لیے نہ اقلیت کے لیے, تو پھر کس طرح سپریم کورٹ دے گی؟ ہاں دے سکتی ہے, سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہوتا ہے, دے سکتی ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن فائنل فیصلہ سپریم کورٹ کا مانا جائے گا, چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے. بالکل صحیح. اچھا بانی پی ٹی آئی کوئی بیان دیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بات کرے تو آپ جانتے ہیں وہ خاصا مسئلہ بن جاتا ہے, حکومتی ایوانوں کو بھی مسائل ہوتے ہیں اور بھی جگہوں پہ مسائل ہوتے ہیں, اور اگر وہی باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کریں تو حکومت بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی, آپ کی جانب سے بھی خاموشی رہتی ہے, آپ کی جماعت کی جانب سے کوئی خاص وجہ ہے کہ مولانا کے کہے ہوئے الفاظ سے تبصرے سے گریز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب کی باتیں جو ہے نا وہ سر آنکھوں پہ ہمارے عالم دین ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو احتجاج کر رہے ہیں وہ کس بات پہ کر رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ دلائل کی بات کروں گا, میرے لیے بڑا وہ محترم ہے. مولانا صاحب کا جو شکوہ ہے یا ان سے جو سیٹیں چینی گئی ہے یا ان کی سیٹیں دی گئی ہے یا اگلے نے میرٹ پہ جیتی گئی, وہ تو خیبر پختونخوا کی سیٹیں. بلوچستان میں تو آج پہلے سے زیادہ بڑی سیٹیں. بلوچستان میں مولانا صاحب اپنے گھر سے ہار گئے, بیٹے سمیت بلوچستان سے جیت گئے. بلوچستان میں میرا بائی علاقے زوب میں جہاں شہید عثمان کاکڑ کے بیٹے خوشحال کاکڑ فارم 45 میں بھی جیتا ہوا ہے, فارم 47 بھی جیتا ہوا ہے. 2 دن بعد فارم 47 دوبارہ چینج کر کے دوبارہ نکال کے اور اس میں مولانا صاحب کے ایم این اے کو جتائی گیا. اور بلوچستان میں اس وقت تیسری بڑی پارٹی ہے, 17 سیٹیں نولی کی ہے, 17 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہے اور 12 سیٹیں مولانا صاحب کی ہے. اور سندھ میں تو پہلے سے ان کا کک نہیں تھا, پنجاب میں تو پہلے سے کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں تھا. تو مولانا صاحب کا شکوہ کس ہے؟ مولانا صاحب کو کہاں ہرا دیا گیا؟ ہم نے اس کی سیٹیں تو نہیں چینی گئی ہے, ہم تو نہیں بینیفیشری, نہ پنجاب میں نون لیے گئے, بلوچستان میں پہلے سے زیادہ ہے. تو اگر مولانا صاحب کا احتجاج بنتا ہے تو پی ٹی آئی کے خلاف بنتا ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جس کو ماضی میں وہ ایک الفاظ سے نوازتے تھے وہ پی ٹی آئی کے ہم کریں. لیکن ایک بات اور بتا دوں, ابھی 1.5 مہینہ پہلے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں تو مولانا صاحب کس طرح ہمارا احتیاط تھا. اسی جنرل الیکشن کے بعد جس کے اوپر مولانا صاحب آج بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں, اسی کے درمیان یعنی آج الیکشن کو 3.25 مہینے ہو گئے, 1.5 مہینے پہلے جو اسلام آباد کی یوسف رضا گیلانی صاحب کی اور بلوچستان کی سیٹ ہو گئے, تو وہاں تو موجود, وہاں تو وہ ہمارے ساتھ احتیاط میں تھے. موجود رہے گا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سنی اتحاد کونسل سے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ کی جماعت کی مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی سب کے سامنے آیا, پیپلز پارٹی نے بھی اس کی مخالفت کی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا کیا چاہیے آپ کے معاملے کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. جی دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ جو سیٹس ہیں ہمارا حق ہے, ہمیں ملنی چاہیے. دیکھیں ایک چیز جسے ایک کوشچن ہے جسے سب لوگ اگنور کر رہے ہیں اور یہ ایک ریالٹی ہے, وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل ایک باقاعدہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے 2013 اور 2018 کے انتخابات میں حصہ لیے اور ووٹس کاسٹ ہوئے. اس انتخابات کے اندر طریقہ کار یہ طے کیا گیا کہ ہم الائنس میں گئے. الائنس کے اندر ایم ڈبلیو ایم, سنی اتحاد کونسل, پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں جو ہیں ان میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے. جس طرح کسی ٹائم پہ اگر آپ کو یاد ہو پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر تو مذہبی جماعتوں کا ایک اتحاد بنا تھا ایم ایم اے کے نام سے, اور انہوں نے اپنا ایک نشان لیا کتاب کا جس کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا. تو کیا اس اتحاد میں شامل جماعت اسلامی ہو یا جے یو آئی ایف ہو یا جے یو آئی وہ حقانی صاحب کا گروپ ہو, سمیع الحق صاحب کا, یہ تمام جماعتوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے انتخاب میں حصہ نہیں لیا, وہ تو ایم ایم اے نے لیا؟ تو یہ چیز نہیں ہے. ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ 2013 اور 2018 کے انتخابات میں سنی اتحاد کونسل نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی انتخابات میں حصہ لیا تھا. میں نے خود بلکہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا,
दीगर उम्मीदवारों ने कंटेस्ट किया। इस मरतबा हमारा एक इत्तेहाद बन गया। इत्तेहाद में फैसला ये हुआ कि हम सब बल्ले के निशान पर लड़ेंगे। बल्ले का निशान उड़ा दिया गया। जब बल्ले का निशान उड़ाया गया, मेरे नॉमिनेशन पेपर जब जहां पर जमा थे, मैंने वहां पर अपना टिकट जमा करवाया अपने रिटर्निंग ऑफिसर साहब को, लेकिन उन्होंने मेरा पार्टी टिकट एक्सेप्ट ही नहीं किया और मेरी हैसियत को इंडिपेंडेंट कर दिया। अब इसके अंदर कौन कसूरवार है, कौन जवाब दे? मैं तो नहीं हूं, मैंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की थी। दूसरी चीज ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करते हुए ईसीपी ने 72 घंटे में हमारी ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट कर लिया, तो ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट करने के बाद वो सीटें हमारा ही इस्तेहकाक हैं और वो हमें ही मिलनी चाहिए और हम उम्मीद रखते हैं कि वो इंशाल्लाह हमें ही मिलेंगी। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी कादिर साहब तो कह रहे थे वो सीटें आपकी नहीं है, वो पीटीआई की है, आपकी तो नहीं है। चले पीटीआई को दे दें। अब पीटीआई के वहां पर एमएनएस 2 हैं, 2 एमएनएस को अगर वो 22 सीटें देना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह दे तो सही ना। पीटीआई को दें, एसआईसी को सी, हम तो एक ही पेज के ऊपर खड़े हैं भाई। हमें अक्सरों को आज सुबह आप कह दें कि पीटीआई में दाखिल है, हम राजी हैं, हमें कोई इतराज नहीं है उसके ऊपर। आप हमें हमारी सीटें दें, हमारा नाम आप एमडब्ल्यूएम रखें, एसआईसी रखें, पीटीआई रखें, जो भी आपने रखना रख लें, हमें हमारी सीटें दे दें। एज सिंपल एज दैट, हमें कोई इसके ऊपर लड़ाई नहीं है। बिल्कुल जी, मेरे साथ ही रहेगा हामिद साहब। कादिर साहब क्या कहेंगे? आप तो कहते हैं कि चाहे पीटीआई दे हमें दे, एक ही बात है। देखिए, इलेक्शन रूल्स, कानून, ये किसी बला का नाम है। ये कोई पंचायत का दफ्तर नहीं है कि चलो तेरे नहीं सही उसके सी। हामिद रज़ा साहब जो फरमा रहे हैं कि मेरे पीटीआई का टिकट मुझसे छीने गया तो मैंने फिर सुनी तेरा का जमा कर दिया है। भाई जब उसका टाइम ख़त्म हो गया, आपका पीटीआई का एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप थोड़ी बोला अच्छा मेरे घर में एक और पार्टी भी पड़ी है मैं उसको लाके बकर। तो ऐसा नहीं होता है, वो कानून होता है, कोई रूल्स होता है। आप बताओ कि आपके सुनने वाले भी ये सुन रहे होंगे कि आपको एक सिंबल नहीं मिला, फिर आपने टाइम ख़त्म होने के बाद चंद हफ्ते बाद या चंद दिन बाद आप आए और आपने कहा यार मेरे पास एक और पार्टी रजिस्टर्ड उसका करता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आप इलेक्शन का एक टाइम भी होता है जो आपने सिंबल अलॉट होता है, आपने टिकट जमा करना होता है और उसके बाद 1 मिनट के बाद लेट भी आएंगे तब भी आप आज़ाद डिक्लेयर होंगे। जब आज़ाद डिक्लेयर होंगे फिर उसके बाद इलेक्शन से पहले रिजर्व सीटों के लिए बाकायदा लिस्टें जमा होंगी। तो हामिद रज़ा साहब बता दें उसने कोई एक भी लिस्ट जमा की है, और अगर एक भी लिस्ट जमा नहीं की है तो आप मुझे बताओ कि अभी किस लिस्ट के तहत उसको पीटीआई की सीटें दी जाएगी। वो लिस्ट तो बता दे और वो कानून बता दे, वो सेक्शन बता दे इलेक्शन रूल्स के तहत। ये तमाम सियासी पार्टियां जिनको 5 सीटों की उम्मीद होती है वो 20 का नाम देते हैं, जिसको 10 की उम्मीद होती है वो 40 नाम देते हैं, इस वजह से ताकि अगर उसकी सीटें बढ़ जाए तो 1 2 3 का उसमें जब तक वो जो रिजर्व सीटें का जो नाम है 1 2 3 करके वो कोई जब तक रिजाइन नहीं करते, खत्म नहीं होते, तब तक नहीं अलॉट होती। मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ जी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने वक्त गुजरने के बाद अपना टिकट जमा नहीं करवाया था जी। जो लास्ट डेट थी अपना टिकट जमा करवाने की, रात 12 बजे तक का टाइम था। मैंने 9:30 बजे अपना टिकट जमा करवाया था, लेकिन मेरे टिकट जमा होने के बावजूद मेरी हैसियत को इंडिपेंडेंट कर दिया गया। एक तो मैं इस बात की वजाहत कर दूं जी। दूसरी, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं, कुछ असूल होते हैं, कुछ जवाबत होते हैं, कुछ कवायद होते हैं। मेरा सवाल यह कि 2018 के अंदर केपीके से 4 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते हैं। वो एक पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, उस पार्टी का नाम है बाप पार्टी। वो पार्टी उस टाइम के ऊपर रजिस्टर्ड भी नहीं होती इलेक्शन कमीशन के साथ, एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसका वजूद भी नहीं होता, और वो इंडिपेंडेंट, उसने कोई लिस्ट भी जमा नहीं करवाई होती। इलेक्शन जीतने के बाद वो 4 उम्मीदवार कहते हैं कि इलेक्शन ईसीपी को कि जनाब हम एक पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उस पार्टी का नाम है बाप पार्टी। इसके अगेंस्ट आप हमें दोबारा शेड्यूल जारी करके तो रिजर्व सीट अलॉट कर दें। बाप पार्टी 2018 में ईसीपी के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं थी, फिर कैसे उन 4 एमपीएस को एक मखसूस सीट अलॉट की गई केपीके के अंदर दोबारा रीशेड्यूल देके? ये असूल, कवायद, जवाबत, ये सारा कुछ हमारी तरफ ही पूरा होना है। ये 2018 हमारी हैसियत तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी की है जिसने 2013 का इंतखाब भी लड़ा, 2018 का इंतखाब भी लड़ा। बाप पार्टी ने तो इंतखाब भी नहीं लड़ा एज बाप पार्टी, वो तो इंडिपेंडेंट बन के उन्होंने की पार्टी बना दी। हामिद रज़ा साहब आपका और कादिर मंदोखिल साहब मेरे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि ये बदलती हुई सूरत और मजीद सियासी हिदत पैदा करती है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह।